أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नाम सुनाइए। जी सर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हदा
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. Bismillah. Yesterday we spoke extensively about anger. Now, anger is something that affects every household, every person. And anger isn't always expressed through loud words or harsh words or in an explosive manner. Anger is something that can sometimes grow silently within. It could be small irritations. It could be something so minimal that we let it grow inside us and the anger grows like a fire. And then we either explode later on or we allow it to form more negative emotions within ourselves. Now, oftentimes, we might not even show anger to the same people in the same manner. Sometimes we may be dismissive of a certain person or
certain things they may do, or not have the right facial expressions to somebody, or ignore somebody, and this is expressed in different ways, but the effect of it is essentially the same. We might hurt somebody's feelings, we might scare them, we might prevent them from speaking to us honestly the next time. You see this often when somebody yells at children when they're being loud, or when somebody may react to their parents in a negative manner. And this is something that affects the relationship of each individual. Everyone suffers from the nafs of anger. Now, anger is usually started within. It's fueled by the nafs. It's fueled by the ego being hurt, or the self nafs not getting what they desire. And this is a jihad everyone faces. They must learn to acknowledge their anger, fight the anger, control their anger. You know, oftentimes we think we're not angry, or we're usually calm people. And then we slowly start to realize the small things we do. We show small irritations, or we might respond to somebody in a different tone than we respond to somebody else. And then we start to realize that maybe we have a little bit of anger within us still, that we haven't yet controlled, that we haven't yet calmed down. And or there might be scenarios where the fault may be somebody else's, or there's no blame to pass around, and you redirect this anger towards another person. And this sort of anger can change the entire environment, whether it's in your business, in your school, or within your household. Everyone becomes sort of, in a sense, they're walking on eggshells around you. And anger is a gateway to other sins as well. We become irrational. We make irrational decisions. We don't think clearly. We don't stop to pause and contemplate what might be a result of my actions. We might end up hitting somebody, yelling at them, cussing at them, whatever it may be. It's a negative reaction based upon that anger. And real strength comes from being able to control your anger. And this is a sort of what we went over the other day. May Allah help us to control our nafs, our desires, humble ourselves, control our egos, and to control our anger. Jazakallah. Jazakumullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله 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 تو करीम تو सत्तार تو गफ्फार तो ज़ल जलाली वल इकराम तो या हय्यु या क़य्यूम तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन या अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया, खूबसूरत रिश्ते अता फरमाए, खूबसूरत लोग अता फरमाए। या अल्लाह तूने हमें सेहत अता फरमाई, कुरान अता फरमाया, जिक्र अता फरमाया, सजदा नसीब फरमाया, सेहत अता फरमाई। या अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह तू हमें ऐसा बोलना और ऐसा सुनना नसीब फरमा जिसमें तेरी रजा शामिल हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात शामिल हो, मोहब्बत शामिल हो, इश्क शामिल हो। और या अल्लाह उस पे अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, उसने कहा, हजरत मैं बहुत दुआ करता हूँ मगर कबूलियत नजर नहीं आती। बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया, बेटा कभी सिर्फ ज़बान दुआ करती है
کبھی آنکھ دعا کرتی ہے، کبھی دل دعا کرتا ہے، کبھی انسان خاموش بیٹھا ہوتا ہے مگر اس کی حالت دعا بن جاتی ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور پوچھا کیسے؟ فرمایا جب ماں رات کو اپنے بچے کو دیکھ کر خاموش آنسو بہاتی ہے وہ دعا ہے۔ جب کوئی غریب کو دیکھ کے دل میں رحم آتا ہے وہ دعا ہے۔ جب دو نیک لوگ کسی تیسرے کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں وہ دعا ہے۔ جب بندہ گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھی دعا ہے۔ پھر فرمایا دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، اللہ کی طرف جھکنے کا نام ہے۔ آج جمعے کا دن، یہ دن دعا کا دن، رحمت کا دن، قبولیت کا دن۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں دعا صرف ہاتھ اٹھا کے کچھ الفاظ مانگنے کا نام ہے، لیکن دین ہمیں بتاتا ہے دعا کے کئی انداز ہیں۔ زبان سے دعا یہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا طریقہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ رزق دے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ مشکل آسان فرما، یہ زبان کی دعا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا صرف مانگنا نہیں بندگی کی روح ہے۔ پھر ایسے ہی خیال کی دعا ہے۔ کبھی انسان کسی کو دیکھ کے دل میں سوچتا ہے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اسے آسانی دے، یا اللہ اسے ہدایت دے۔ ہونٹ اس کے خاموش ہوتے ہیں مگر خیال بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ خیالوں کو جانتا ہے۔ پھر ایسے ہی دل سے دعا ہے۔ کبھی بندہ کچھ کہہ نہیں پاتا، الفاظ نہیں نکلتے، صرف دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ کبھی سجدے میں آنسو آتے ہیں، کبھی رات کو خاموشی ہوتی ہے پھر سینہ بھرا ہوتا ہے۔ وہ دل کی دعا ہے۔ اور یاد رکھیں جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ راستہ جانتی ہے۔ ایسے ہی دوسروں کے لیے خیر سوچنا بھی دعا ہے۔ اگر دو مخلص لوگ بیٹھ کے کسی تیسرے کے لیے کہیں اللہ اسے کامیاب کرے، اللہ اس کا گھر آباد کرے، اللہ اس کی بیماری دور کرے، یہ بھی دعا ہے۔ اور یہ بھی کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی ایسا ہی ملے۔ اور پھر عمل بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر انسان حلال کمائے، کسی کو معاف کرے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، والدین کی خدمت کرے، کسی کی مدد کرے، تو بعض اوقات اس کا عمل اس کے الفاظ سے زیادہ دعا بن جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی جب ہم غور کرتے ہیں تو دعا کے لیے صوفیہ کے انداز
اکثر غور کریں، کتابوں کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں ذکر دعا ہے، شکر دعا ہے، صبر دعا ہے، رضا دعا ہے، خاموشی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا دعا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے جمعہ ایسا دن جس میں ایک گھڑی ایسی کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے آج دل صاف کریں، کسی کو معاف کریں، رزق سے پہلے رازق مانگیں، دنیا سے پہلے ہدایت مانگیں، اپنے لیے، امت کے لیے بھی مانگیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، ممکن ہے دعا قبول ہو گئی ہو مگر وقت باقی ہو، ممکن ہے بہتر چیز لکھی جا رہی ہو، ممکن ہے کوئی مصیبت ٹالی جا رہی ہو، ممکن ہے درجات بلند کیے جا رہے ہوں۔ اور جیسے جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر اس کی دعائیں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کا ہر عمل، اس کا ہر خیال، اس کا ہر لفظ دعا بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ ہر وقت دعا والی کیفیت میں رہتا ہے۔ پھر وہ مانگتا چلا جاتا ہے، اے اللہ آج جمعہ کے مبارک دن ہم تیرے در پہ حاضر ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں مگر امید بھری ہے، ہماری زبان کمزور ہے مگر تو دلوں کی زبان جانتا ہے۔ یا اللہ جو زبان سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو دل میں چھپا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم مانگنا نہ جان سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں اخلاص دے، ہمارے دلوں میں نور دے، ہمارے گھروں میں سکون دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے وقت میں خیر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قرض میں ہیں انہیں آسانی دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق دے، جو تنہا ہیں انہیں اپنا قرب دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، انہیں دین والا، ادب والا، رحمت والا بنا، انہیں زمانے کی گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، نفرت نکال دے، کینہ نکال دے، ریا نکال دے اور اپنی محبت بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے تیرے قریب ہوں، ہماری زبان سے خیر نکلے، ہماری نظر میں حیا ہو، ہمارے ہاتھ میں خدمت ہو، ہمارے قدم نیکی کی طرف چلیں۔ یا اللہ جو لوگ آج ہمیں یاد کر رہے ہیں ان پہ رحم فرما،
جو ہمیں بھول گئے ان پہ بھی رحم فرما، جو ہم سے ناراض ہیں ان کے دل نرم فرما، جن سے ہم ناراض ہیں ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ، جمعہ کی اس ساتھ میں ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے نصیب سنوار دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری آخرت روشن فرما۔ یا اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سچی محبت عطا فرما، درود شریف کی لذت عطا فرما، قرآن سے تعلق عطا فرما، ذکر میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، زبان پہ کلمہ ہو، دل میں تیرا نور ہو اور چہرے پہ رحمت ہو۔ یا اللہ، تو کریم، تو ہی کریم، تیرا ہی کرم، تیرا ہی فضل۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان سبحان الحمدللہ، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہم پر تشریف لے جاتے یا کسی بھی کام کا ارادہ فرماتے تو اکثر روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھا کرتے اور پھر دعا مانگا کرتے اور پھر وہ کام کیا کرتے۔ دعا واقعی جیسا آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے، اور خاص کر دوسروں کے لیے جو دعا کا خیال ہوتا ہے وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، کہ بندہ جب تک دوسروں کے لیے خیر مانگتا رہتا ہے تو اللہ پاک اسے خود کی خیر بھی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو خود کو بھی خیر ملتی رہتی ہے۔ کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، کچھ مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جو انہیں دعاؤں کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان میں ایک شب جمعہ بھی ہے کہ اللہ پاک شب جمعہ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے۔ تو ان مخصوص ایام میں اور ان مخصوص گھڑیوں میں اہتمام کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگا کریں۔ دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب ہم بعض اوقات دعا میں سستی کرتے ہیں اور قبولیت میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں دعا اللہ کا حکم سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، جس طرح دیگر عبادات کرتے ہیں، اسی طرح دعا بھی عبادت ہے، اور یہ بہت ہی اہم عبادت ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی مانگیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے تو ہر مومن اور مومنہ کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری آج کی ساری دعائیں جو آپ نے فرمائی ہیں اللہ پاک ہم سب کے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، دوست احباب کے حق میں، بھائیوں بہنوں کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ کے حق میں اور آپ کے والدین اور آپ کے خاندان والوں کے حق میں بھی یہ دعائیں، آپ کے بچوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ ہم سب کے اساتذہ، ہم سب کے مرشد اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔